शुक्रिया प्रोफेसर अब्दुल-सत्तार दलवी साहब। उर्दू की तहज़ीबी मानवियत और मुस्तक़बिल के इम्कानात के उन्वान से अपना मक़ाला पेश कर रहे थे। वाशिंगटन से तशरीफ़ लाए डॉक्टर अब्दुल्ला साहब का हम इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। आप तशरीफ़ लाए हैं हमारी बज़्म में। और एक खुशखबरी ये भी है कि जापान हुकूमत के कुछ आला अफसरान अभी अभी हमारी महफिल में आए हैं। हम आप सबका खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं। और आप प्रोफेसर अनवर पाशा साहब के यकीनन शुक्रगुजार होंगे जिनके मशवरे से आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और आप यहाँ न सिर्फ ये कि दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से आए हुए उर्दू बोलने वाले, उर्दू तहज़ीब के परवरदा लोगों से आपकी मुलाकात होगी। आप ये उनको सुनेंगे, उनको देखेंगे, ये अच्छा मौका है। हम NCPL की जानिब से, अपनी जानिब से आपका इस्तक़बाल करते हैं, आपका खैर मक़दम करते हैं। ख़ातिन हज़रात, इस सेशन का आखिरी मक़ाला पढ़ा जाना है और अपने जापानी दोस्तों से भी मुखातिब होकर ये कहता हूँ कि उर्दू में तरजीहात और तअस्सुबात जैसी बेहतरीन किताबों के खालिक, बैन करता हुआ शहर जैसा शेरी मजमुआ देने वाले, इस अहद के बहुत ही मुमताज़ नक्काश, अपनी दानिशवराना फ़िक्र के लिए इम्तियाज़ रखने वाले प्रोफेसर अतकुल्ला साहब आज की इस सेशन का आखिरी मक़ाला पेश करेंगे। इस शेर के साथ उन्हें दावत देता हूँ कि न रखो कान नज़्मे शायराने हाल पर इतने, चलो टुकमीर को सुनने की मोती से फिर होता है। अदब और एहतराम के साथ प्रोफेसर अतकुल्ला, उर्दू का लिसानी, अदबी और सक़ाफ़ती किरदार। जनाब सदर की मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये मक़ाला तो बेहद तवील है। कुछ ज़बानी बातें जो इसी मक़ाले के तहत अर्ज़ करूँगा और इस तहरीर को तकरीर में बदलने से गुरेज करूँगा। मैं बुनियादी तौर पर टीचर हूँ और पौन घंटे का ख्याल रखता हूँ क्लास में। इसके 3 पहलू हैं और इन तीनों पहलुओं पर इस वक्त गुफ्तगू मुश्किल है। एक ज़बान से ताल्लुक़ है और दूसरा अदब से और उसके साथ तहज़ीब से। जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है, कुछ ज़िमनी बातें, कुछ जनरलाइज किया है उसे, कुछ उमूमी बातें आई हैं और कुछ तख्लीक़ी सतह पर ज़बान के किरदार पर। मैंने ये अर्ज़ किया है कि हर ज़बान का अपना एक लाशऊर होता है, एक अनकॉन्शियस होता है। वो अनकॉन्शियस एक आर्काइव्स होता है जिसमें हम मशीन के ज़रिए, जिस तरह से मशीन में प्रोग्रामिंग होती है, इसी तरह से हमारा दिमाग में जो कंप्यूटर है ये लिविंग कंप्यूटर है। और लाशऊरी सतह पर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि हर ज़बान का अपना एक लाशऊर होता है, तो मैं इसको सिर्फ एक मिनट में साबित करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं 1 मिनट में साबित करता हूँ, ये 7 अल्फाज हैं, लेकिन 7 अल्फाज के दरमियान कहीं कोई पॉज नहीं है, कहीं कोई वक्फा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा हो। इसका मतलब यह है कि प्रोग्रामिंग है। पहले से मेरे कंप्यूटर में तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं और मैं बग़ैर शऊरी कोशिश के, बग़ैर फ़िक्र के करके, बग़ैर पेशबंद किसी फ़िक्र के मैं इसे अदा कर रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मजमूई तौर पर हर ज़बान का अपना एक लाशऊर होता है और हम उसे अदा करने में और फौरी तौर पर सियाक़ व सबाक़ की रोशनी में हम अपने ख़यालात का इजहार फौरी तौर पर कर देते हैं। इसी तरह से ज़बान का ये किरदार मुझे याद आता है कि जिस तरह से दाते ने अपने अतालवी ज़बान में, मादरी ज़बान में, जो कि बोली की शक्ल में थी और लेकिन बेहद एक फ़आल ज़बान थी, पुख्ता ज़बान थी, संस्कृत की तरह जामे ज़बान थी और उसका पूरा एक पस मंज़र, एक रिवायत थी, वर्जिल की रिवायत थी, होरेस की रिवायत थी। वो उस रिवायत की रोशनी में लातीनी ज़बान में शायरी करना ज़्यादा आसान था, लेकिन एक बड़ा चैलेंज था दाते के लिए कि अपनी बोली में, अपनी ज़बान में वो किस तरह से कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे सके। उसने लैटिन को चैलेंज किया और अपनी बोली में, अपनी ज़बान में, अपनी मकामी मादरी ज़बान में उसने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया कि वर्जिल और होरेस और
اور ہومر وغیرہ کے طرح وہ بھی ایک کلاسیکی شاعر کے تحت یاد کیا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان کی داخلی قوت ہوتی ہے، اس داخلی قوت کو کس طرح سے سمجھا جائے، تو کس طرح سے کسب کیا جائے، تو کس طرح سے اخذ کیا جائے۔ زبان کہیں آڑے نہیں آتی، کبیر اور ترسی کے لیے زبان آڑے نہیں آئی، ایک مقامی زبان تھی، اور وہ زبان جس کا بہت بڑا ذخیرہ بھی نہیں تھا، لغات کا بہت بڑا ذخیرہ نہیں تھا، لیکن ایک میر تقی میر آتے ہیں دکنی زبان میں، دکنی شعراء نے کس طرح سے اس کی داخلی قوتوں کو کام میں لیا، اور اسی وجہ سے اتنی بڑی بڑی مصنوعیاں وغیرہ لکھی گئیں۔ اس داخلی قوت کو ہمارے یہاں 17ویں صدی میں، 18ویں صدی کے اواخر میں میر تقی میر نے کس طرح سے ایک ایسے جنکچر پر کہ پرشین یا فارسی کی روایتیں حاوی تھیں، اور اس وقت انہوں نے غزل کی ایک روایت تکمیل پا رہی تھی اور دوسری روایت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور میر تقی میر نے یہ ثابت کیا کہ میرے پیروں تلے بھی ایک زمین ہے۔ صرف آسمانوں کی زبان میں بات نہیں کی جاتی، یہ پرسنائز نہیں، معرب یا مفرس میں یا بہت زیادہ تراکیب وضع کر کے ہی بڑی شاعری نہیں کی جا سکتی۔ گویا کہ انہوں نے داخلی قوت کا خیال رکھا، وہ داخلی قوت جو میر نے جس کا ایک ثبوت فراہم کیا تھا، ماضی میں دانتے نے ثبوت فراہم کیا تھا، اور اس سے پہلے بھکتی شعراء نے یہ ثبوت فراہم کیا تھا، وہ آگے چل کر ہماری زبان کس طرح 200 برسوں کے اندر کئی مدارج طے کر لیتی ہے، کئی صدیوں کے مدارج، جبکہ 9ویں صدی سے فرانس میں فرانسیسی زبان میں لکھا جا رہا تھا، 11ویں صدی میں جو 1400 میں پیدا ہوا تھا وہ لکھتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو سینیریو ہے پوری دنیا کا 9ویں 10ویں اور 11ویں صدی کا، یہ جدید زبانوں کا سینیریو ہے، اسی میں ہی اردو بھی یہ نشو و نما پا رہی ہے۔ لیکن اردو ادب خسرو کے بعد ایک 200-300 سال کا عرصہ ایک تعطل کا گزرا، لیکن باوجود اس کے بعد جس طرح سے روایتوں کی تکمیل تقریباً ہو چکی تھی میر کے زمانے میں، اس کے بعد ایک نئے سرے سے 200 برسوں میں پچھلی 5 صدیوں کا اردو نے سفر کیا۔ یہ اردو کی طاقت تھی، داخلی کردار کی اسے قوت تھی۔ اسی اعتبار سے 21ویں صدی تک پہنچتے اب ہمارے سامنے نئے چیلنجز ہیں، اور زبان کی اندر کی قوتوں کو، داخلی قوتوں کو ہم کس طرح سے کام میں لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ آج کے زمانے کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر ہم کس طرح سے اس زبان کو ایک طرح سے آگے چل کر اس کی ارتقاء کے لیے، فروغ کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ صرف اردو زبان ہی نہیں بلکہ اصناف کے تعلق سے بھی۔ ابھی 21ویں صدی میں مجھے صادق نے بتایا کہ غزل جیسی صنف ایک ایسی زندہ صنف ہے دنیا کے منظرنامے میں، ادبی منظرنامے میں وہ غنائی شاعری تقریباً مفقود ہو گئی۔ پوئمز انگریزی میں نہیں ہیں، گیت ہندی میں نہیں ہیں، لیکن اردو میں غزل زندہ ہے، اور اردو کی 19 زبانوں میں، ہندوستان کے 19 زبانوں میں غزل لکھی جا رہی ہے۔ ایون یہ یہاں تشریف رکھتے ہیں سجاد صاحب کہ تمل ناڈو میں ایک مجموعہ بھی آ چکا ہے غزل کا تمل زبان میں۔ اس اعتبار سے صادق کا یہ خیال ہے کہ ہندی میں غزل وہاں کی مستقبل میں ہندی کی ایک صنف کہلائے گی، یعنی اتنی مضبوط صنف کے طور پر ہندی میں غزلیں لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ اسی اعتبار سے اب ہم جب تہذیب کے تعلق سے آتے ہیں تو ایک سینیریو اردو کا اتنا وسیع سینیریو ہے کہ وسط ایشیا سے لے کر عرب و ایران سے لے کر اور ہندوستان تک یہ جو لسانی سانچے ہیں، یہ فکری سانچے جو ہیں، یہ لسانی خوشیں ہیں، یہ کلسٹر آف ورڈز جو ہیں، یہ یوں ہی نہیں بنے ہیں، مختلف زبانوں سے ان کا خمیر اٹھا تھا، مختلف زبانوں کے اسالیب اس پر اثر انداز ہوئے ہیں، اور جس طرح سے آہستہ روی کے ساتھ اور کہیں تیز روی کے ساتھ اردو نے ان تمام چیزوں کو قبول کر کے اور اپنی ایک انفرادیت قائم کی۔ میں یہاں ایک ذرا سا 2-3 اقتباس اپنے اسی مضمون کے سنانا چاہوں گا۔ اردو زبان کی تاریخ
ہماری تہذیبی زندگی بلکہ ہمارے اجتماعی لاشعور کی تاریخ ہے، جس نے ایک سطح پر لیگو فرینکا کا ایک عظیم تہذیبی اور تاریخی کار انجام دیا، تو دوسری طرف کم سے کم عرصے میں اپنی اس تخلیقی اہلیت اور تمول کا بھی ثبوت فراہم کیا، جس کی بہترین مثال ہماری شاعری اور داستانوں کا غیر معمولی سرمایہ ہے۔ میرے نزدیک کسی قوم کے تخیل کی بلندی کو ناپنے کا اگر کوئی پیمانہ ہے تو وہ سائنس ہے، نہ فلسفہ بلکہ شاعری ہے۔ جس قوم کی شاعری جتنی بلند ہوگی اتنا ہی اس کا تخیل بھی بلند ہوگا، اور اتنی ہی اس میں عوام الناس کے درمیان تفسیر و ابلاغ کی صلاحیت بھی زیادہ ہوگی۔ اردو نے بلا شبہ اپنے صحیح معنی میں انفراد کے پہلو و پہلو، اجتماع کے سیاسی اور سماجی شعور، ان کی جذباتی اور داخلی کشمکشوں، ان کی تہذیبی حیثیت، نیز ان کی آرزوؤں اور امنگوں، کلفتوں اور ہزیمتوں کو اس طور پر رقم کیا کہ آج یہ سرمایہ ہمارے لیے اپنی تاریخ کا ایک معتبر ترین سراغ بن گیا ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ 19ویں صدی کے اواخر سے یہ چیلنجز، سائنس کے چیلنجز، ٹیکنالوجی کے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، اور آرنل نے پہلی بار یہ آواز بلند کی، آرنل نے تقابل کیا کہ سائنس اور صنعت، اور جس طرح سے صنعتی اور تکنیکی ارتقاء عمل میں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تحریریں، وہ تمام ادب جس کا تعلق وجدان سے ہے، جس کا تعلق ہمارے تخیل سے ہے، وہ ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ آئندہ ان سے رشتے دھیرے ہو جائیں، لیکن ہمیشہ قائم رہنے والی شاعری ہے۔ شاعری کبھی بھی ختم نہیں ہو پائے گی۔ یہ ایک مسئلہ درپیش رہا ہے۔ جہاں تک ہندوستانی تہذیب کے مختلف نوع تشکیلی عناصر کا سوال ہے، وہ ایک دوسرے سے اتنے گتھے ہوئے اور ایک دوسرے میں اتنے رچے بسے ہوئے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے نہ تو الگ کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی ایسی تہذیب کا تصور ہی کیا جا سکتا ہے جو معصوم اور بے میل ہو۔ مختلف جغرافیائی وحدتوں یا قروں میں نشو و نما پانے والی تہذیبیں تطبیق کے ساتھ ساتھ تفریق کے بھی بعض پہلو ضرور رکھتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی قسم کی تفریق یا ملاوٹ ان کی تہذیبی شناخت میں مانے آتی ہے۔ ہر تہذیب کا اپنا ایک وسیع تخیل ضرور ہوتا ہے۔ میں اس جملے پر آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا۔ ہر تہذیب کا اپنا ایک وسیع تر تخیل ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ایک تہذیب دوسری تہذیب سے کچھ عکس ہی نہیں کرتی یا نہیں کر سکتی۔ عالمی انسانیاتی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ دنیا بھر کی تہذیبیں ایک دوسرے سے عکس بھی کرتی رہی ہیں اور ایک دوسرے پر اثر انداز بھی ہوتی رہی ہیں۔ یہ آخری اس کا اقتباس ہے مختصر سا۔ ہندوستانی تہذیب کی اساس جس فلسفہ و فکر اور مذہبی شعار پر استوار ہے، اس کا ایک نمایاں اور روشن پہلو دیگریت یعنی آلٹروئزم اور باہمی رفاقت اور ہمدمی یعنی ٹوگیدرنیس سے متشکل ہوتا ہے۔ اردو شاعری میں حسن و عشق اور رندی و قلندری کی طرف جو میلان ہے اور جو اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، اسے محض شاعری کے طور پر عکس نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سطح پر پہنچ کر یہ از خود ایک پیغام بن جاتا ہے۔ اگرچہ اس میلان کی جڑیں ایران و عجم اور وسط ایشیا کی فکری نظامات اور شعری مضامین کی روایت میں گہی چلی گئی ہیں، تاہم ہندوستانی تہذیبی فضا میں اسے اس بنیاد پر پروان چڑھنے کا موقع ملا کہ یہاں پہلے ہی سے اخلاقیات کا وہ نظریہ ذہنوں میں رچا بسا ہوا تھا جس کی روح سے عمل کی اخلاقی قدر و قیمت کا معیار و میزان صرف بشر دوستی ہے۔ داخلی غواصی یا دھیان میں مشغول ہونے کے معنی یہ نہیں تھے کہ انائے دیگر ہی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی خود نہادہ انا کے خول سے باہر نکل کر جو کچھ ہے
وہ اپنے لیے ہے کہ بجائے زندگی برائے دیگراں کے نظریے پر ترجیح دے اور دوسروں کے فلاح و بہبود کے کام آئے. شکریہ.